मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक नाजुक सी लड़की भीगी बारिश में लरजती हुई अपनी कपकपाती सांसों के साथ एक बूढ़े फ़कीर की झोंपड़ी तक जा पहुंचती है, और फिर जो कुछ उस अक्लमंद और सयाने फ़कीर ने उस घबराई हुई लड़की से कहा और किया, वह सुनकर आप हैरानी में डूब जाएंगे। यह जंगल कोई आम जगह नहीं था। यह एक ऐसा वीरान और खौफनाक जंगल था जहां रात के सन्नाटे में इंसान तो क्या, जानवर भी कदम रखने से डरते थे। उसी सुनसान जंगल में करीब 60 बरस का एक बूढ़ा फ़कीर रहता था, जिसे लोग दूर दूर तक बाबा रहमत के नाम से जानते थे। उसकी कमज़ोर मगर बुलंद क़ामत, शख्सियत और तेज़ आँखों की रोशनी में आज भी एक ख़ास रौब बाकी था। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोंपड़ी बनाकर तन्हाई काट रहा था। एक रात का जिक्र है जब आधी रात का वक्त था। जंगल की हवा डरी हुई सी शोर मचा रही थी, बादल गुस्से से गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश ने हर दरख्त को हिलाकर रख दिया था। बाबा रहमत हसबे मामूल अपनी झोंपड़ी में बैठे, कभी सोचों में गुम और कभी धीमी आवाज़ में गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं, बार बार खटखटाने की आवाज़, जैसे कोई जान बचाकर पनाह लेने आया हो। बाबा रहमत चौंक गए कि इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है। वह तेज़ी से उठे और दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें लम्हा भर के लिए जम सी गईं। सामने एक निहायत हसीन मगर सहमी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भिगा दिया था और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा रहमत ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी, तू कौन है और ऐसी रात के वक़्त इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? बाहर तो आंधी है, अंधेरा है और बारिश ज़ोरों पर है। तू कहाँ से आई है और किसके भरोसे पर निकली हो? लड़की ने कपकपाती आवाज़ में कहना शुरू किया, बाबा जी, मेरा नाम नूर है और मैं गांव नूरपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी नज़र है। वह मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोंपड़ी तक पहुँच गई हूँ। बाबा रहमत की आंखों में सोच की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने मज़ीद कुछ पूछे बगैर दरवाज़ा ज़रा और खोल दिया और कहा, बेटी, डरने की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहाँ तुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े बदन से लिपटे हुए थे, चेहरे पर थकन और खौफ नुमायां था। बाबा रहमत ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो, अब पूरी बात बताओ कि मामला आखिर क्या है। लड़की ने थरथराते लहजे में कहा, बाबा जी, मैं नूरपुर के मशहूर फरीद मोची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नज़रें डालते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो वह खुलकर मुझे धमकाने लगे कि अगर हमारे साथ न चली तो नुकसान उठाना पड़ेगा। वह मेरी कमज़ोरी को एक आसान शिकार समझने लगे हैं। मैंने जान बचाने के लिए सीधा जंगल का रुख किया और यहाँ पहुँच गई। बाबा रहमत खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी तो नहीं थी, मगर निगाहों में सवाल ज़रूर छुपे हुए थे। वह उस लड़की की आंखों में झांकने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या वाकई यह बच्ची किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती और कभी अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी हरकत में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और परअसरार बना दिया। सामने वह नाजुक अंदाम लड़की एक बूढ़े फ़कीर के साथ पुरानी झोंपड़ी में बैठी थी और कोने में जलता मध्यम दिया सब मंजर को और ज़्यादा ड्रामाई बना रहा था। बाबा रहमत बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जी रहे थे और आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अनोखी बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे, मगर उनके अंदर सवालों का तूफ़ान ज़रूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक वह लड़की नरम आवाज़ में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोंपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊँगी। क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? बाबा रहमत के दिल में जैसे एक जज्बा जाग उठा।
ان کی آنکھوں میں روشنی بڑھ گئی اور چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ وہ بولے، بیٹی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ رات چاہے کتنی ہی طوفانی کیوں نہ ہو، یہ جھونپڑی تیرے لیے پناہ گاہ ہے، تو سکون سے یہاں رہ سکتی ہے۔ باہر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لڑکی آہستہ آہستہ اٹھی، کونے میں جا کر لیٹ گئی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی۔ نور بولی، بابا رحمت، میری پلکیں بوجھل ہو رہی ہیں، مجھے اب نیند آنے لگی ہے۔ جیسے ہی وہ لیٹی، بوڑھے فقیر کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ برسوں سے خاموش اس کا دل جیسے پہلی بار جاگ اٹھا، دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں اور نظریں نور پر ٹک گئیں جو سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ اس رات وہ بوڑھا فقیر کوئی فقیر نہ رہا، بلکہ ایک انسان بن گیا۔ اس کی تنہائی نور کی موجودگی سے جیسے چیخ رہی تھی، مگر صبر کا سہارا ابھی بھی تھامے ہوئے تھا۔ ہر لمحہ اس کے لیے صدیوں جتنا لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ رات کیسے گزرے گی، کس طرح اس سناٹے سے جان چھوٹے گی۔ بابا رحمت جھونپڑی کے دوسرے کونے میں جا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کیں اور نیند کو بلانے کی کوشش کی، مگر نیند جیسے اس سے روٹھ چکی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر دل کو سمجھاتا رہا، لیکن دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ برسوں کے دبے جذبات اب بے قابو ہونے لگے تھے۔ اچانک اس سناٹے کو نور کی سسکیوں نے توڑ دیا۔ بابا رحمت گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ نور دھیرے دھیرے رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرہ کسی اندھکار میں درد سے بھرا ہوا تھا۔ فقیر اس کے پاس جا بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، بیٹی نور، کیا بات ہے؟ تم کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ نور نے سسکیوں کے بیچ کہا، بابا رحمت، میرے ساتھ جو کچھ بیت چکا ہے وہ زبان پر لانا بھی آسان نہیں۔ یہ سن کر بابا رحمت ششدر رہ گیا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، آخر وہ کون سا راز ہے جو کسی کو بتایا نہیں جا سکتا؟ اگر جی چاہے تو مجھے کہہ دو، شاید کچھ سمجھ سکوں۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بابا رحمت، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ میں کوئی سادھارن ناری نہیں، بلکہ ایک بدنام اور گری ہوئی ہستی ہوں۔ فقیر کے دل پر جیسے بجلی سی گری۔ اس نے ساکت ہو کر سنا جب نور نے کہا، میں عام لڑکی نہیں ہوں، میں ایک بھٹکتی ہوئی آتما ہوں۔ یہ سن کر بابا رحمت کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، ہونٹ سوکھ گئے۔ کانپتے لہجے میں بولا، کیا واقعی تو آتما ہے؟ یہ ماننا میرے لیے کٹھن ہے۔ نور نے دھیرے سے کہا، بابا رحمت، مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے میں اپنی پچھلی زندگی کی کہانی سناتی ہوں۔ پھر وہ بولنے لگی، یہ کچھ پرانی بات ہے۔ ہمارے گاؤں وشنو پور کے تالاب کے کنارے برگد کا ایک پرانا پیڑ ہے۔ ہم لڑکیاں وہاں گھڑے بھرتی تھیں اور نہانے بھی جاتی تھیں۔ ایک دن جب سب لوٹ گئیں تو میں نے اس پیڑ پر ایک عجیب و غریب حسین جوان دیکھا۔ وہ مجھے پانا چاہتا تھا، یعنی مجھ سے وواہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ اس پیڑ پر سایہ رہتا ہے۔ میں ترنت سمجھ گئی کہ یہی وہ سایہ ہے۔ اس کے بعد اس کا ذکر بھی میرے لیے ناپسندیدہ تھا، مگر وہ باز نہ آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کسی حال میں راضی نہیں ہوں تو اس نے جادو کر دیا۔ اس جادو کے اثر میں میں اس کے قبضے میں آ گئی۔ اس نے میری مرضی کے خلاف مجھ سے وواہ کر لیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں دل سے اس کے حوالے ہو جاؤں۔ وہ زبردستی کچھ نہ کر سکتا تھا، مگر چاہتا تھا کہ میں خود اس کے قریب آؤں۔ میں نے وواہ کی رات بھی اسے دور رکھا۔ اس کے بعد اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ مجھے پیٹنے لگا۔ جب میرا جسم اردھ مرت سا ہو گیا تو اس نے کہا، تو مر جائے گی، مگر تیری آتما کو سکون تبھی ملے گا جب تو کسی بوڑھے پرش کے ساتھ سمبندھ بنائے گی۔ یہ سن کر بابا رحمت دہل گیا۔ اس کے دل میں بھے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خیال آیا کہ شاید نور اسی شرط کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس آ گئی ہو، اور یہ اندیشہ سچ نکلا۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا رحمت، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اگر آپ نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو میری آتما ہمیشہ اس جنگل میں بھٹکتی رہے گی۔ فقیر کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، پسینہ بہنے لگا۔ جسے وہ بے سہارا اور نازک سمجھ رہا تھا، وہ اب خود کو بھٹکی ہوئی آتما کہہ رہی تھی۔ وہ سہما ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر نور کی دلکشی اب بھی کسی اپسرا سے کم نہ تھی۔ نور نے آہستہ سے کہا، بابا رحمت، صرف ایک رات کی بات ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دے دیں تو میری روح آزاد ہو جائے گی اور آپ کی رات بھی خوشنما بن جائے گی۔ فقیر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بدن پسینے میں بھیگ گیا۔
لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے نور اس کے قریب آ کر اس کی سانسوں میں گھلنے لگی۔ اچانک جھونپڑی کے باہر ایک خوفناک آواز گونجی۔ بابا رحمت گھبرا کر باہر بھاگا تو دیکھا کہ ایک اونچے درخت پر ایک ڈراونا جن بیٹھا ہے۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اس پر پڑی، جن انسان کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ فقیر نے پلٹ کر نور کو دیکھا اور پوچھا، اے نور، تو آخر ہے کون؟ مگر نور نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کسی اور دنیا میں کھو گئی ہو۔ اب وہ جن قریب آ گیا، اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح تھیں۔ بابا رحمت نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، تو کون ہے؟ جن گرج کر بولا، میں وہی ہوں جس نے نور کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر فقیر کو سب سمجھ آ گیا۔ یہ سب ایک جال تھا۔ وہ جن نور کو اپنی قید میں رکھ کر اس کے ذریعے بابا رحمت کو بہکا رہا تھا۔ فقیر نے غصے سے کہا، تیرا یہ کالا جادو مجھ پر کارگر نہیں ہوگا۔ کیا سمجھا تھا تو ایک حسین لڑکی بھیج کر مجھے گمراہ کر دے گا؟ جن ہنس کر بولا، بھٹک تو پہلے ہی گیا تھا۔ اگر یہ نور اپنے آپ کو آتما نہ کہتی تو کب کا اپنے جذبات میں بہہ چکا ہوتا۔ فقیر نے ندمت سے نور کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے کتنا بڑا گناہ کرنے والی تھی۔ جن نے دہاڑ کر کہا، اب تو میرے جال میں آ ہی گیا ہے بوڑھے فقیر۔ بوڑھے فقیر نے آنکھیں موند لیں اور دل ہی دل میں سوچا، میں آخر اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے پاؤں؟ پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور نور کی طرف دیکھ کر بولا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ اور سوچ، تو یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں نے عمر بھر کسی عورت کے ساتھ کوئی غلطی نہیں کی، پھر تو کیوں چاہتی تھی کہ میری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے جو میں نے نفس کی برائیوں سے لڑ کر سنبھالی ہے؟ ذرا اپنے اندر جھانک اور سمجھ، تو آخر کیوں یہ سب کرنے لگی تھی؟ فقیر یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں جن پھر دہاڑ اٹھا اور بولا، اے بوڑھے فقیر، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ جو مقدر تھا وہ اب ہو کر رہے گا۔ اسی لمحے نور نے لرزتے ہوئے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، بابا رحمت، مجھے معلوم نہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ میرا تو بس اتنا ماننا ہے کہ کسی طرح میری بے قرار روح کو سکون مل جائے۔ بوڑھے فقیر نے نرم لہجے میں جواب دیا، اے نور، سکون کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے تجھے خود کو پہچاننا ہوگا۔ اپنی بھٹکی ہوئی روح کی جنگ تجھے خود ہی لڑنی پڑے گی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دھیرے سے کہا، یہ جد و جہد روح کی ہے، اس میں کوئی اور تیرا سہارا نہیں بن سکتا۔ یہ لڑائی تجھے اکیلے ہی لڑنی ہے۔ فقیر کی یہ بات سن کر نور جیسے جاگ اٹھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں اور سرگوشی کی، بابا رحمت، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب یہ جنگ مجھے خود ہی لڑنی ہوگی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولتے ہی اس خوفناک جن کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، ہاں، میں تیار ہوں۔ نور آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر اب ڈر نہیں تھا، بلکہ حوصلے اور جرت کی روشنی چمک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ہولناک جن کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ جن نے روکا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نور کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا، آسمان پر ایک زبردست طوفان برپا ہو گیا۔ ہوا کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ سارا جنگل لرزنے لگا۔ جن آسمان میں چیختا ہوا اڑنے لگا۔ وہ جان بچانے کی تگ و دو کرتا رہا، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ نور کے وجود میں وہ طاقت جاگ اٹھی تھی جو بھٹکی ہوئی روح کو رہائی دلانے والی تھی۔ اب نور کسی کی محتاج نہ رہی تھی۔ وہ اپنی قوت سے اس جن کا خاتمہ کرنے نکلی تھی۔ جن تڑپ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن نور کی آنکھوں میں اب صرف بدلے کی آگ اور سکون کا عزم دکھائی دیتا تھا۔ نور نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس جن کو جکڑ لیا اور ایک آخری جھٹکے سے اس کی روح کو چیر ڈالا۔ اسی پل وہ جن فضا میں بھڑک کر راکھ ہو گیا۔ جب طوفان تھما اور جھونپڑی کے اندر کی مدھم روشنی واپس آئی تو نور نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھا فقیر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ نور نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور کہا، بابا رحمت، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی۔ آپ نے مجھے اس جن کے دھوکے سے بچا لیا۔ میں دل سے آپ کی ممنون ہوں۔ فقیر نے سادگی سے مسکرا کر کہا، یہ میرا فرض تھا۔ بھٹکے کو راستہ دکھانا ہی اصل خدمت ہے۔ اب تو آزاد ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ نور جھونپڑی سے باہر نکلی۔ اب اس کی چال میں لرزاہٹ نہیں تھی، بلکہ آزادی کی ٹھنڈی ہوا تھی۔
وہ جنگل کے اس راستے پر چل پڑی جہاں سے کوئی بھٹکی ہوئی روح کبھی واپس نہیں آتی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل لڑائی دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف اور کمزوریوں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے دل پر قابو رکھنا سیکھ لیں تو کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جال ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، برائی چاہے کتنی ہی حسین روپ میں کیوں نہ آئے، اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے، لیکن اگر دل مضبوط ہو تو سب سے اندھیرا راستہ بھی روشنی میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ڈراؤنی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔